काजी फायज ईसा साहब की बरतानिया में लंदन में इज्जत अफजाई की, बाय ऑल स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये एक एहतजाज था। निसार आलम साहब वहाँ पे ये फरमा रहे हैं, जुमला जरा आप उनका सुने। ये मुल्क सजा देता है शख्स को जो आइन और कानून पे चलने की करे। हाथ हो गया बेचारे इसहाक डार साहब के साथ। चीनी एम्बेसडर वापस डाइस पे आ गए, हालांकि तकरीब खत्म हो चुकी थी, लोग उठ रहे थे, तालियां वालियां हो रही थी। उन्होंने कहा कि ये बात जो इसहाक डार साहब ने कही है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो लॉरा ट्रंप के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस टीम ने, जिसमें फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल की भी टीम है, इन्होंने उनके साथ एक राउंड टेबल की, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और इमरान खान के हवाले से तमाम सूरत हाल है उस पर उन्हें आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 31 अक्टूबर 2024 जुमेरात का दिन अभी चल रहा है, लेकिन गुज़श्ता 24-36 घंटों के कुछ वाक़यात, बहुत ही दिलचस्प वाक़यात ऐसे हैं कि वो वाक़यात तो दिलचस्प हैं ही। फॉर इंस्टेंस जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब की बरतानिया में लंदन में मिडल टेम्पल के बाहर कुछ पाकिस्तानी जो प्रोटेस्टर्स हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन प्रोटेस्टर्स, कुछ बरतानवी हैं, कुछ ब्रिटिश सिटीज़न हैं, कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के, उन्होंने जिस तरह से काजी फायज ईसा साहब की इज़्ज़त अफजाई की, बाय ऑल स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन ये एक एहतजाज था। लेकिन इस एहतजाज को जिस तरह से पाकिस्तान में प्रेजेंट किया गया, जिस तरह से इसके ऊपर निज़ाम हुकूमत, निज़ाम सियासत ने रिएक्ट किया, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया से इस पर रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन करवाया गया, उसे देख के मैं हैरान परेशान हूँ और परेशान होकर हैरान होता हूँ। वैसे तो ये मानना पड़ेगा कि गुज़श्ता 30 महीनों में बदनसीब अन इस्लामिक नॉन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं, वहाँ किसी भी चीज़ को देख के हैरान होना नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कि जिस तरह का एक रिएक्शन बिल्डअप किया गया है पाकिस्तान में, उसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई। हैरानगी इसलिए हुई कि काजी फायज ईसा साहब ख़ुद कहते हैं कि मैं बरतानिया से पढ़ के गया हूँ। उनका तो दावा यह है कि उनके वालिद साहब भी मिडिल टेम्पल से उन्होंने भी बार किया था, और ज़ाहिर है कि मोहसिन नकवी साहब ने भी आगे पीछे इधर ही दुनिया गुजारी है। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि बरतानिया में, यूरोप में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, कनाडा में जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट और जो रिएक्शन होता है पब्लिक फिगर्स के ख़िलाफ़, वो इसी किस्म का होता है। पब्लिक जो फिगर्स हैं, आम आदमी के ख़िलाफ़ कभी इस किस्म का रिएक्शन नहीं होता सड़क पे, लेकिन पब्लिक फिगर्स को लोग पानी की बोतलें भी मारते हैं, उनके ऊपर ड्रिंक्स भी फेंकते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी फेंक देते हैं, जूते भी मारते हैं, गंदे अंडे और टमाटर भी मारते हैं। और जब तक कोई किसी को जिस्मानी नुकसान ना पहुँचाता हो, उसको ईंट ना मारे, पत्थर ना मारे, किसी असले से उस पर हमला ना करे, ये कभी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता। अगर किसी को कोई थोड़ी चोट ही लग जाए, आप देखिए बड़े बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस को जूते मारे गए हैं। और अच्छा, कल्चर और ट्रेडिशन ये कहती है कि अगर आपको जूता मारा जाए तो आप उसको फौरी तौर पे, बल्कि आप देर नहीं लगाते, फौरी तौर पे आप माफ़ कर देते हैं, बिकॉज अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो इसमें आपकी ज़्यादा बेइज्जती होती है। तो बहरहाल अगर किसी को डिटेन भी किया जाता है तो 1-2 घंटे के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के निज़ाम हुकूमत और निज़ाम मीडिया ने इसको ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो गया, खुदा न खास्ता क्या हो गया है। और वो बहरहाल इसके बहुत से मैंने छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो इकट्ठे किए हैं, ये क्लिप्स मैं आपको दिखाऊँगा। अब खाली इतना ही नहीं है, कुछ और भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ नवाज शरीफ साहब की मुलाकात तो पता नहीं अब तक हुई है या नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक टीम ने डोनाल्ड ट्रंप की जो डॉटर इन लॉ हैं, जनाब लॉरा ट्रंप, जो कि दर हकीकत सिर्फ उनकी डॉटर इन लॉ ही नहीं है, बल्कि रिपब्लिकन नेशनल कमेटी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंशियल कैंपेन को रन कर रही है, उससे उन्होंने एक राउंड टेबल मुलाकात की है। उसकी कुछ फुटेज, उसकी कुछ कैफियत, वहाँ पे क्या हुआ, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और इसी तरह से अमेरिका के अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, वाइल्ड जेम्स लेटर, उसमें मैं आपको टुवर्ड्स द एंड स्क्रीन के ऊपर जो है बहुत से कांग्रेसमैन के मैं आपको एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर, आपसे उनकी तस्वीरें शेयर करूंगा, जिनको अमरीकी पाकिस्तानी जो हैं उन्हें अप्रोच कर सकते हैं वाइल्ड जेम्स लेटर पे सिग्नेचर उनके लेने के लिए। और उसके बाद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने चाइना सेंटर के अंदर जो एक बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, वहाँ पर इसहाक डार साहब के साथ क्या हुआ, वो भी मामला मैंने आपके सामने रखना है। बहरहाल इन तमाम तफसीलात की तरफ चलने से पहले मैं आपको याद करवाऊंगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप सब्सक्राइब करें। इस वक्त मैं वैसे भी एक रिक्वेस्ट आपसे रन कर रहा हूं कि हमें 31 अक्टूबर की रात तक इसे हमें 6 लाख के मैजिकल फिगर को क्रॉस करना है, और ऑलमोस्ट हम उसके बिल्कुल करीब हैं। इस वक्त हम 599 से ज़्यादा हैं, थोड़ा सा धक्का लगाएं तो हम 6 लाख के मैजिकल फिगर को रात तक हम क्रॉस कर सकते हैं। अब चलता हूं मैं उस इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की तरफ। सबसे पहले चलते हैं काजी फायज ईसा साहब की इज़्ज़त अफजाई की तरफ। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है
کہ یہ جو فوٹیج میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں مڈل ٹیمپل کے باہر کی، یہ آپ لوگ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اسے اب تک نہ دیکھ سکا ہو. لیکن یہ فوٹیج میں آپ کو اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ اس فوٹیج کو آپ کسی طرح سے بھی دیکھیں، لیفٹ سے دیکھیں، رائٹ سے دیکھیں، اوپر سے دیکھیں، نیچے سے دیکھیں، چھوٹا کر کے دیکھیں، بڑا کر کے دیکھیں، مہذب ادب سے دیکھیں، یہ ایک نارمل قسم کی پروٹیسٹ ہے. اس میں کسی نے کوئی پتھر نہیں مارا، کوئی اینٹ نہیں ماری، کسی نے کوئی آچھی اسلحہ جو ہے وہ نہیں اٹھایا ہوا. لیکن اس فوٹیج کو آپ دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو گاڑی ہے، پاکستان کی ایمبیسی کی، ہائی کمیشن کی گاڑی ہے، جب وہ وہاں سے نکلتی ہے اور یہ پروٹیسٹرز اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے بینگ کرتے ہیں، تو لندن پولیس کی ایک وین بھی اس کے پیچھے چل رہی ہے سیکیورٹی دینے کے لیے. اگر کوئی کوگنیزبل اوفینس وہاں پہ ہوتا تو برٹش پولیس اس کا وہیں پہ نوٹس لے لیتی، لیکن ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ یہاں پر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے. تاہم پاکستان کے انٹیریئر منسٹر، جن کی اسٹیٹمنٹ سے آپ واقف ہیں، انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کر دیں گے، ان کے NIC کینسل کر دیں گے، اور یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے محسن نقوی صاحب دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ بھول گئے. ایک تو یہ ہے کہ یہ کیس جو محسن نقوی صاحب بنا رہے ہیں یہ ایکسٹرا ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا کیس بن جاتا ہے. یعنی ایک ایکٹ جو ہے وہ برطانیہ میں لندن میں ہوا ہے، جس کا اپنا ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے، وہاں کے حساب سے اس کو ڈیل ہونا ہے. لیکن محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اپنا ایک لا یا اپنی ایک سینسیبلٹی اس کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں. لیکن سینسیبلٹی کیا اپلائی کر رہے ہیں وہ دیکھیں. محسن نقوی صاحب پاکستان کے لیگل زار ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو وزیر داخلہ ہوتا ہے وہ ایک طرح کا آپ کے لا کی امپلیمنٹیشن کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، اور وہ قانون کے پورے پروسیس سے اتنی لا علمی اور اتنی اگنورنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پروٹیسٹرز نے کوئی ایسی چیز کی ہے تو ان کو اتنا غصہ آ گیا، ان کی اتنی بےزتی ہو گئی ہے کہ وہ ان کے پاسپورٹ، ان کا NIC جو ہے وہ کینسل کر دیں گے. پاسپورٹ اور NIC کسی کا انتہائی بنیادی فنڈامنٹل حق ہے، وہ اس کے بیسک رائٹس کے اندر آتا ہے، آپ اس کے بیسک رائٹس چھین لیں گے. پھر یہ ہے کہ ایک چیز برطانیہ میں ہوئی ہے جو ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے، جو وہاں کے قوانین کے اعتبار میں ایز پر دا لا لوگوں نے ایک پروٹیسٹ کیا ہے، جس کی کہ ان کے پاس اجازت ہے، ان کا پبلک ایکسپریشن ہے، اور اس پہ محسن نقوی صاحب نے جو دھمکیاں لگائی ہیں، اور اگر اس پہ عمل نہیں بھی کرتے تو اب تک وہ خاصی ایویڈنس پیدا کر چکے ہیں ٹرانس نیشنل ریپریشن کی. اور مجھے تو بڑی امید ہے کہ اگر یہ جو مظاہرین ہیں ان کے پاس کوئی اچھے وکیل ہیں، ان کے پاس کوئی گورے ہیومن رائٹ کے وکیل ہیں، تو ان کو چاہیے کہ محسن نقوی صاحب کے خلاف پہلے ہی ایک پٹیشن وغیرہ جو ہے، یہ ایک اپلیکیشن جو ہے کسی عدالت میں فائل کر دیں. اچھا، اب چلیں محسن نقوی کا تو جو ریئیکشن اور رد عمل ہونا تھا وہ ہوا، لیکن جس طرح سے پاکستان کے میڈیا پہ اس پہ ریئیکشن ہوا ہے وہ بڑا حیران کن ہے. سب سے پہلے میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں پاکستان کی ممتاز ٹی وی اینکر پرسن جناب مہر بخاری صاحبہ کا، جنہوں نے لیا ہوا ہے اپنے پروگرام کے اندر شیخ وقاص اکرم کو، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن، اور پھر وہ ایک بلڈ اپ کرتی ہیں، ایسا بلڈ اپ کرتی ہیں، ایسا سٹرکچر بلڈ اپ کرتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ شیخ وقاص اکرم کو پرسویٹ کر لیں گی کہ شیخ وقاص اکرم بھی دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیں اور مہر بخاری کے ساتھ ہی اپالوجی کے پروسیس میں شامل ہو جائیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پہ مجھے بھی بڑا افسوس ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. جب مہر بخاری اپنے یہ کیس بلڈ اپ کر رہی تھیں تو چند لمحوں کے لیے مجھے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں شیخ وقاص اکرم جو ہے اس کلچرل بلیک میل کا شکار ہو جائیں اور وہ بھی کہہ دیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. مجھے بڑا افسوس ہے، لیکن مجھے بڑی دلی خوشی اور مسرت ہے کہ شیخ وقاص اکرم اس کلچرل بلیک میل کا شکار نہیں ہوئے، اور انہوں نے ایک ایسی خوبصورت سی وہاں پہ اسمائل دی کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہ کیا ناٹک ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو اپالوجائز کرنا ہے، آپ کو افسوس ہوا ہوگا، مجھے اس پہ کوئی اپالوجائز نہیں کرنا، مجھے اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو وہاں پہ رکھا. وہ چند سیکنڈز کا کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں. شیخ صاحب، ایک آج بڑی غیر معمولی چیز دیکھنے کو ملی اور اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے. ہمارے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو نکلنا پڑا جب ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا. سر، وزیر داخلہ محسن نقوی میں بالکل مذمت نہیں کروں گا، آپ کریں مذمت، میں بالکل مذمت نہیں کروں گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت آپ کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوں تو اور آپ ایسے گندے فیصلے کریں، آپ انصاف جو ہے اس کی نفی کریں، آپ پارٹی بن جائیں، آپ منصف ہو اور پارٹی بن کے آپ لوگوں سے بیٹ چھین لیں، آپ ذاتی حیثیت میں ان پہ آبزرویشنز دیں، آپ کی فیملی جو ہے وہ ایک ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے خلاف باتیں کرے، تو پھر عوام کا حق ہے. لیکن اب میں آپ کو ایک ایسا کلپ دکھاتا ہوں جس کو دیکھ کے آپ مہر بخاری صاحبہ کا جو اخلاقی لیکچر تھا اس کو بالکل بھول جائیں گے اور مہر بخاری کو معاف بھی کر دیں گے. یہ کلپ ہے جناب طلعت حسین صاحب کے ٹی وی پروگرام کا.
طلعت حسین صاحب کے ساتھ محفل گفتگو ہیں. ایک طرف افسار عالم پارٹیسپنٹ ہیں, ساتھ ان کے شہزاد اقبال جو جیو کے اینکر پرسن ہیں. شہزاد اقبال صاحب کے ویسے چہرے سے ایسے لگ رہا ہے, کچھ ایسے وہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کچھ شرم ساری سی محسوس ہو رہی ہے کہ میں کس قسم کی فضول ڈسکشن کے اندر پھنس گیا ہوں. مجھے ویسے ان کا پرسپیکٹو نہیں پتہ, لیکن مجھے ان کے فیس ایکسپریشن سے لگ رہا ہے. بہرحال افسار عالم صاحب اس میں بہت بول رہے ہیں. اور دوسری طرف تشریف رکھتی ہیں جناب غریدہ فاروقی صاحبہ, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں منزہ جہانگیر. اب طلعت حسین صاحب کا اپنا کیا پرسپیکٹو ہے اس ایشو پہ مجھے نہیں پتہ. ان کا بہت سیریس سا ایکسپریشن ہے, وہ صرف سوال پوچھتے ہیں اس کلپ کے اندر. منزہ کا بھی پرسپیکٹو نہیں پتہ چلا. البتہ غریدہ فاروقی صاحب یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے جو لوگ تھے, یعنی ثاقب نثار کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہیں کہ ان کے جو مخالفین تھے وہ بڑے ڈیسنٹ لوگ تھے, شریف النفس قسم کے لوگ تھے. وہ مخالفین کون تھے ثاقب نثار صاحب کے جو ڈیسنٹ لوگ تھے, شریف النفس تھے؟ وہ ہیں شریف زرداری اور ان کا ٹولہ. اچھا, میں نے آج تک ہمیشہ یہ ذکر سنا ہے, پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کے جتنے بھی لوئل اینکر پرسنز ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں, یہ ایک آدھ جملے میں یہ ذکر تو ضرور کر دیتے ہیں کہ ثاقب نثار نے بھی یہ کیا تھا, یا ثاقب نثار نے جو کچھ کیا تھا ایک دم ایکویٹ کر دیتے ہیں ثاقب نثار کو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ. حالانکہ کہیں پر بھی آپ کو کسی بھی ٹی وی پروگرام کے اندر کوئی 2 ڈھائی 3 منٹ لگا کے یہ بتاتا ہوا آپ کو نہیں ملے گا کہ ثاقب نثار صاحب نے کون سے بڑے بڑے جرم کیے, جرم نمبر 1, جرم نمبر 2, جرم نمبر 3, جس کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور حکومت کے دور اقتدار کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے. خیر چھوڑتے ہیں اس بات کو, میں آ جاؤں اصل چیز کی طرف. افسار عالم صاحب کا وہاں پہ غیظ و غضب اور غصہ جو ہے وہ بہت ہی حیران ہے. میں سوچ رہا تھا یہ اوریجنل فیلنگ ہے, یہ ان کے اندر سے فیلنگ آ رہی ہے, یا وہ اداکاری کے اتنے بڑے ماہر ہیں. یعنی افسار عالم صاحب وہاں پہ یہ فرما رہے ہیں, جملہ ذرا آپ ان کا سنیں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں آئین و قانون پہ عمل کرتا ہے, جو شریف آدمی ہوتا ہے, اس کا پاکستانی یہی حشر کرتے ہیں. اور یہ کس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے کہ آپ جو یہ ثاقب نثار کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ پاشا کے ساتھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کو جو اپوننٹس ہیں وہ طرح دار ملے ہیں. ایک اپوننٹس جو ہیں وہ ایک عالی ظرف ان کو اپوننٹس ملے ہیں. یہ پرابلم بھی ہے. دیکھیں یہ ریس ٹو دا باٹم ہو جائے گی نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوگا, کیونکہ اس نے ایک رائچس سٹینڈ لیا, اس نے آئین اور قانون پہ چلنے. یہ ملک سزا دیتا ہے اس شخص کو جو آئین اور قانون پہ چلنے کرے, اور ہر اس فراڈیے کو, 2 نمبر کو یہ ریاست اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ پوری تاریخ اٹھا. ایک چیز اپنے جوش جذبات کے اندر, یا کہتے ہیں کہ جوش خطابت میں, ابصار عالم صاحب بھول ہی گئے کہ یہ واقعہ پاکستان کا نہیں ہے, یہ واقعہ تو برطانیہ کا ہے, لندن کا ہے. پاکستان میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی شان میں اگر کوئی ذرا سی بھی گستاخی کرتا تو وہ اٹھا لیا رہتا, اس کا گھر مسمار کر دیا رہتا, وہ اس کے گھر والے جو ہیں وہ گم ہو جاتے. اس ساری ڈرامے بازی کے اندر میں نے ایک خاصا سینسیبل اور سوبر بھی کلپ دیکھا. یہ کلپ ہے شفا یوسف زئی کے پروگرام کا, جو ٹی وی اینکر پرسن ہے, اور انہوں نے بڑا ہی پروفیشنل کویسچن پوچھا. لگتا ہے انہوں نے قانون پڑھا ہوا ہے. انہوں نے پروفیشنل کویسچن یہ پوچھا, انہوں نے لیا ہوا ہے مرتضیٰ علی شاہ کو, جو پاکستانی اوریجن برطانوی صحافی ہیں, لکھتے بھی ہیں, بہت اچھے ہیں, بڑے انٹیلیجنٹ ہیں اور چیزوں کو بڑا سمجھتے ہیں. تو انہوں نے مرتضیٰ علی شاہ سے بہت ہی پوائنٹڈلی سوبر طریقے سے پوچھا کہ کیا یہ کوگنیزبل اوفینس ہے. کسی اور نے میرا خیال ہے یہ سوال پوچھا ہی نہیں. کوگنیزبل کا مطلب ہے کہ یہ کیا قانون کی زد میں آتا تھا, یہ قابل گرفت تھا قانون کے. اور مرتضیٰ علی شاہ جو ہیں وہ اتنے اسمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہیں اور اتنے عرصے سے برطانیہ میں ہیں کہ ان کو اچھی طرح سے پتہ تھا کہ یہ کوگنیزبل نہیں ہے. اور برطانیہ میں ہر مہینے اس طرح کے پتہ نہیں واقعات ہوتے رہتے ہیں, سال میں درجنوں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. لیکن مرتضیٰ علی شاہ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پروگرام دیکھا جا رہا ہے, پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ دیکھ رہی ہے, منسٹر دیکھ رہے ہیں, ظاہر ان کو اپنے تعلقات بھی رکھنے. وہ بڑا ایک ڈوچی سے اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ پولیس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پولیس کبھی چاہے, پولیس کی مرضی ہے کہ کیس درج کرے یا نہ درج کرے. پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کی حکومت نے جس طرح کا پروٹیسٹ کر دیا ہے, اس کو ایک ڈپلومیٹک اوفینس میں انہوں نے کنورٹ کر دیا ہے. اگر پاکستان کی حکومت اپنا پورا بھی زور لگا لے اور اس کو ایک ایشو بنا دے کہ بس آج کے بعد تو ہم اب اتنی ہماری غیرت جاگ گئی ہے کہ ہم ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کا برطانیہ کا جو قرضہ لیتے ہیں $2-4 بلین یا پاؤنڈ کا سال میں, جو یو کے ایڈ ہے, وہ بھی ہم نہیں لیں گے. ہمارے تمام افسر اور وزیر جو ہیں وہ ملٹیپل انٹری ویزاز کے لیے اپلائی نہیں کیا کریں گے. تو بھی اس کے بعد زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ان میں سے 1-2 مظاہرین کو پولیس 1-2 گھنٹے کے لیے بلا کے انٹیروگیٹ کر سکتی ہے, ڈیٹین کر سکتی ہے. اس کے علاوہ برطانیہ میں پولیس ان کا کچھ کر نہیں سکتی ہے. بہرحال یہ کلپ بھی دیکھ لیں. اچھا اب یہ بتائیے مرتضیٰ صاحب کہ کیا یہ کوگنیزبل اوفینس ہے انڈر برٹش لاز؟
دیکھیے یہاں پر بھی ایسے ہے نا کہ اگر پولیس کسی کیس کے اوپر ایکشن لینا چاہے تو وہ لے سکتی ہے، اگر نہ لینا چاہے تو نہیں لیتی. ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ وائلنٹ کرائم بھی ہوئے، پولیس نے ایکشن نہیں لیا، اور وہاں پہ جو لیسر جو انٹینسٹی کے آفنس بھی ہوئے پولیس نے ایکشن لے لیا. انٹائرلی پولیس کا ڈیسیژن ہے. لیکن یقین مانیے یہ سب تو محض تمہید تھی. جو اصل چیز میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں وہ میرے ہاتھ میں، یہ میرا دوسرا فون ہے، یہ میرے ہاتھ میں ہے. یہ ٹویٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد کے کینڈیڈیٹ جناب عامر مغل صاحب کا، جنہوں نے 8 فروری 2024 میں اسلام آباد کا الیکشن NH 46 سے انہوں نے جیتا ایز پر فارم 45. لیکن پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ اور وہاں کے جو ججز صاحبان ہیں ان کی مہربانی سے ان کو ان کی سیٹ جو ہے وہ نہیں مل سکی. یہ عامر مغل صاحب کا ٹویٹ ہے جو میں پڑھ کے بھی آپ کو سناؤں گا اور میں آپ کو اسکرین کے اوپر بھی دکھاؤں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کے اندر کے چند واقعات کی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں ان دکھ بھرے واقعات کی میں کچھ ویژولائزیشن اور تصاویر بھی آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا سکوں. وہ لکھتے ہیں عامر مغل صاحب، میں نے گزشتہ رات قاضی فائز عیسیٰ کی لندن میں گاڑی کے باہر چند پاکستانیوں کا احتجاج دیکھا. کچھ لوگوں نے اس گاڑی کو تھپڑ بھی مارے. سچ پوچھیں تو احتجاج کی حد تک تو ٹھیک، لیکن گاڑی کو تھپڑ مارنے کی حد تک مذمت کرنے ہی لگا تھا کہ اسی قاضی کے دور میں میری آنکھوں کے سامنے چوہدری اعجاز کی بیوی، کہ پہلا اس کا پارٹ ہے، کہ بچوں ملازمین کے ساتھ کیا کیا گیا کا سلوک گھومنے لگا. میرے اپنے گھر میں 14 مارچ 2023 جب ابھی 9 مئی کا واقعہ بھی نہیں ہوا تھا، حملہ، گھر کا فرنیچر، گاڑی کی توڑ پھوڑ اور اپنے 5 معصوم بچوں کے اغوا اور ان پہ ساری رات تھانے پہ SP نوشیروان کے ہاتھوں تشدد اور پھر جیل بھیجنے کے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے. سعد اللہ بلوچ کی بیٹی کے اغوا کے مناظر گھوم گئے. گل ظفر باغی کے معذور بچے کے اغوا کے مناظر گھوم گئے. الیکشن کے دوران امیدواران اور ان کے پروپوزرز اور سیکنڈرز کے اغوا کے مناظر گھوم گئے. مونس الہی کی والدہ سے سر عام کاغذات نامزدگی چھیننے اور بدتمیزی کے مناظر گھوم گئے. وکلا، صحافیوں، عام شہریوں، سیاسی کارکنان، بلوچیوں کے اغوا پہ قاضی کی خاموشی کے مناظر گھوم گئے. میجر طاہر صادق، ایمان طاہر کے گھروں کی توڑ پھوڑ اور ملازموں پہ تشدد کے مناظر گھوم گئے. شفقت عباس ایوان، شوکت بھٹی سمیت لاتعداد کارکنان کے ساتھ بدترین ظلم فسطائیت کے مناظر گھوم گئے. 2 سال سے جیلوں میں بند چوہدری اعجاز، محمود رشید، یاسمین راشد، عمر چیمہ کی بے بسی کے مناظر گھوم گئے. ڈیتھ سیل سے ملٹری کسٹڈی میں بند کارکنان کے چہرے گھوم گئے. زرکا تیمور، نسیمہ احسان، قاسم رونجھو کے ساتھ کیے گئے ظلم و ستم کے مناظر گھوم گئے. فیاض جھچڑ کے بیٹے کے جسم کو پلاسوں سے نوچنے کا منظر گھوم گیا. معصوم آباد فاروق کا چہرہ گھوم گیا. پھر لکھتے ہیں طیبہ راجہ، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، خدیجہ شاہ، عائشہ بھٹا کے بے گناہ سال بھر کی جیلوں میں قید کے مناظر گھوم گئے. عمران خان کی اہلیہ اور ان کی بہنوں کی بے گناہ قید کے مناظر گھوم گئے. اور یہ سب کچھ اس قاضی کے دور میں ہوا. اور پھر جب قاضی کی توجہ اس طرف دلائی گئی تو قاضی نے تاریخی جملہ کہا، اگر تم کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ پھر مجھے خیال آیا کہ بجائے اس کی مذمت کرنے کے مجھے بھی یہی کہنا چاہیے، قاضی صاحب آپ جب لندن پلان کے تحت مل کر یہ سب ظلم و ستم کروا رہے تھے اور تمام ظلم و ستم، چنگیزیت و فسطائیت، یزیدیت اور فرونیت کے باوجود آنکھیں بند کیے ہوئے تھے، تو آج پھر میرا آپ سے بھی یہی مشورہ ہے، میرا آپ کو بھی یہی مشورہ ہے، اگر کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں کھڑے ہوتے ہی کیوں ہوں؟ میں سمجھتا ہوں یہ تمہید، میں نے جو کچھ آپ کو پچھلے کلپ دکھائے، جو میں نے آپ کو ڈرامے بازی دکھائی ان سارے میڈیا اینکر پرسنز کی، وہ میں نے یہ عامر مغل صاحب کا ٹویٹ پڑھنے کے لیے اور اس کے ساتھ کے واقعات یاد کرانے کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی تھی. اور میں سمجھتا ہوں میری کبھی زندگی میں عامر مغل صاحب سے نہ تو ملاقات ہوئی نہ بات ہوئی. مجھے آج پتہ چلا کہ عامر مغل صاحب مجھے ٹویٹر پہ فالو بھی کرتے ہیں اور میں نے ان کو فالو بیک کیا اور میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹر پہ یہ لکھا کہ عامر مغل صاحب آپ نے کروڑوں پاکستانیوں کے دلوں کی جذبات اور ان کی فیلنگز جو ہے اس کی آپ نے عکاسی کر دی ہے. اب میں آپ کو وہ واقعہ سنانے لگا ہوں جو غالباً گزشتہ 48 گھنٹوں میں پاکستان کے فورن منسٹر اینڈ ڈیپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوا.
ہاتھ ہو گیا بیچارے اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ. کہتے ہیں کہ میں اس کی تحریر بھی آپ کو دکھاتا ہوں جو اس وقت واٹس ایپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. کسی اخبار میں تو نہیں لکھا ہوا, لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مشاہد حسین سید صاحب نے, جنہوں نے ایک تھنک ٹینک اسلام آباد میں کئی برس سے بنایا ہے, جس کو بہت وہ محنت سے چلاتے ہیں, چائنا سینٹر کے نام سے. چائنا سینٹر کا ایک سیمینار تھا جس میں اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ایز فارن منسٹر وہاں پہ بول رہے تھے, اور اسی سیمینار کے اندر چائنیز ایمبیسیڈر نے بھی بولا. چائنیز ایمبیسیڈر جب بول چکے تو اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی باری آئی. اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پہ ایک قصہ سنایا. اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جب پرائم منسٹر شہباز شریف چین گئے اور ان کی وہاں پر صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی, تو صدر شی جن پنگ نے ان کو یہ کہا کہ ہمارے لوگوں پہ اگر دنیا میں کہیں پہ کوئی حملہ کرے تو ہم اس کا بڑا نوٹس لیتے ہیں, ہم تو اس ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ہی ختم کر دیتے ہیں, لیکن پاکستان کو ہم نے استثنا دے رکھا ہے, پاکستان کے لیے امیونٹی ہے, اور باوجود ان تمام دہشت گردی کے جو واقعات ہمارے چینی شہریوں اور انجینئرز کے ساتھ ہو رہے ہیں, ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتے رہیں گے. یہ اسحاق ڈار صاحب نے وہاں پہ فرمایا. اب دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں, اور یہ تحریر آپ کو میں اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چینی ایمبیسڈر جو ہیں وہ حیران پریشان رہ گئے. خدا بہتر جانتا ہے کہ شی جن پنگ اور شہباز شریف کے درمیان اس قسم کی کوئی بات ہوئی بھی تھی. پتہ نہیں شی جن پنگ نے کیا کہا یا شہباز شریف صاحب نے کیا سمجھا, یا اگر کوئی ایسی چیز کہی بھی تھی تو پاکستان کے فورن منسٹر سے کم از کم چینی ایمبیسیڈر جو ہے یا سفارت خانہ یہ توقع نہیں کرتا ہوگا کہ ایک پرائیویٹ کانورزیشن کو آپ بھری محفل میں اس طرح سے آؤٹ کر دیں گے. ویسے مجھے لگتا ہے کہ شی جن پنگ نے ایسے الفاظ کبھی استعمال کیے بھی نہیں ہوں گے. تو چینی ایمبیسڈر سے رہا نہیں گیا, چینی ایمبیسڈر واپس ڈائس پہ آ گئے. حالانکہ تقریب ختم ہو چکی تھی, لوگ اٹھ رہے تھے, تالیاں والیاں ہو رہی تھیں, وہ آ گئے. انہوں نے کہا مجھے دوبارہ کچھ کہنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بات جو اسحاق ڈار صاحب نے کہی ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے, ہو سکتا ہے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جھوٹ ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے کبھی اس قسم کی کوئی بات نہیں کی. کسی چینی شہری پہ کہیں پر بھی کوئی حملہ ہو, یہ ہمارے لیے بہت بڑی خطرناک بات ہے اور تشویش کی بات ہے. پاکستان میں جو حملے ہو رہے ہیں, اگر یہ حملے اسی طرح سے جاری رہیں گے تو چینی انویسٹمنٹس پاکستان میں کنٹینیو نہیں کر سکیں گے. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اسحاق ڈار صاحب کہنے میں پاکستان کے فورن منسٹر ہیں, لیکن یہاں سے آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ کلچرلی طور پہ وہ ڈپلومیسی اور فورن پالیسی یا فورن افیئرس کو بالکل بھی نہیں سمجھتے. ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے جب ان کے پاس یہ گئے ہوں گے روندو شہباز شریف, اور انہوں نے رونی والی شکل بنائی ہوگی, تو ہو سکتا ہے ان کی ہمت بندھانے کے لیے شی جن پنگ نے کہہ دیا ہو کہ نہیں آپ فکر نہ کریں, وی ول کنٹینیو آر انویسٹمنٹس. اور یہ ایک پرائیویٹ کانورزیشن ہوگی, اور یہ ڈپلومیٹک آداب کے بالکل ہی خلاف ہے کہ اس قسم کی ایک پرائیویٹ کانورزیشن کو آپ اس طرح سے نشر کر دیں. تو اسحاق ڈار صاحب نے اپنی ایمبیرسمنٹ تو کرائی ہی, مشاہد حسین سید کی بھی کرائی, پورے پاکستان کی کرائی. یہی حالات. اب چلتے ہیں امریکہ, جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں. یہاں آج کے دن میں ابھی تک نواز شریف صاحب کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو سکی ہے یا نہیں ہو سکی, اس کی تو کوئی خبر نہیں ہے. تاہم پاکستان تحریک انصاف کی ایک ٹیم نے, جس میں سجاد برقی صاحب, عاطف خان, اور ان کے ساتھ فرسٹ پاکستان گلوبل کے جو سی او ہیں ڈاکٹر عثمان ملک اور ڈاکٹر سائرہ, ان سب نے بڑا انٹرسٹنگ انیشیٹو لیا. بہت بڑا انہوں نے ایک کو کیا. وہ کو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی, لارا ٹرمپ جو ہیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈاٹر ان لا ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تیسرے جو بیٹے ہیں ایرک ٹرمپ ان کی وائف ہیں, اور اس سے پہلے ٹیلی ویژن اینکر پرسن رہ چکی ہیں, میڈیا میں ان کی بڑی ایک پریزنس ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں ہے, یہ اس وقت ریپبلکن نیشنل جو کمیٹی ہے RNC, اس کی تمام ایکٹیویٹیز کو یہ ہیڈ کرتی ہیں. تو لارا ٹرمپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی اس ٹیم نے, جس پہ فرسٹ پاکستان گلوبل کی بھی ٹیم ہے, انہوں نے ان کے ساتھ ایک راؤنڈ ٹیبل کی 30-35 منٹ کی, جو یہاں کے حساب سے آج کل کے حالات میں جو پریزیڈنشل کیمپین چل رہی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کی جو فوٹیج ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, وہاں پہ چند الفاظ جو کہے گئے وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو. یہ یہاں کی ڈپلومیٹک پارلنس میں, یہ پریزیڈنشل کیمپین کے درمیان میں, یہ میں سمجھتا ہوں اب تک کا سب سے امپورٹنٹ کو تھا جو انہوں نے کیا. انڈرسٹینڈیبل ہے کہ یہ جو 30-35 منٹ کی ان کی راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن ہوئی, اس میں اس ٹیم نے لارا ٹرمپ کو, جو ریپبلکن نیشنل کمیٹی اور اس وقت پریزیڈنشل کیمپین کو ہیڈ کر رہی ہیں, لیڈ کر رہی ہیں, ان کو پاکستان کی سیاسی صورتحال اور عمران خان کے حوالے سے جو تمام صورتحال ہے اس پہ انہیں آگاہ کیا. اب یہ میرے ویلاگ کا جو آخری حصہ ہے, اس کا تعلق خالصتاً پاکستانی امریکن کمیونٹیز کے ساتھ ہے. اس میں آپ کو اسکرین کے اوپر بہت سے کانگریس مین کی تصویریں اور ان کے دفتروں کے ٹیلی فون نمبر دکھاؤں گا. یہ 12 کانگریس مین ہیں جن کے میں نام بھی لوں گا, ان کی تصویریں بھی دکھاؤں گا, ان کے ٹیلی فون نمبر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. ہر کانگریس مین کے 2 قسم کے کم از کم آفس کے ٹیلی فون نمبر ہوتے ہیں. ایک اس کے DC کے واشنگٹن کے آفس کا نمبر ہوگا, دوسرا اس کی اپنی جو ڈسٹرکٹ اور کانسٹیچوئنسی ہے وہاں کا فون نمبر ہوگا. اور یہ پبلک ہیں, ایسا نہیں کہ میں نے کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ نکال کے یہاں دکھا دیا, یہ پبلک ڈیٹا ہے.
لیکن اس پہ جو ریسرچ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ تمام کانگریس مین ہیں جن کی کانسٹیچوئنسیز کے اندر پاکستانی کمیونٹی کا ایک اثر و رسوخ ہے. یہ اس سے پہلے پاکستانی کمیونٹی کے کازز میں ووٹ ڈال چکے ہوئے ہیں. اس وقت یہ بہت مصروف ہیں. یہاں پر ریکویسٹ یہ ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی جس کا یہ کانسٹیچوئنسی بنتی ہے وہ یہ فون نمبر میں رکھ رہا ہوں, آپ فون اٹھائیں. یہاں پر کانگریشنل جو اسٹافر ہے یا کانگریشنل ایڈ کوئی بھی فون اٹھاتا ہے اپنے آپ کو اس سے انٹروڈیوس کریں, اسے کہیں کہ جو وائلڈ جیمز لیٹر ہے وہ آپ کے پاس آ چکا ہے, آپ نے وہ دیکھا ہوگا. اگر آپ نے وہ دیکھا نہیں ہے تو اپنی فائلز میں سے نکالیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ وائلڈ جیمز لیٹر کو آپ اس کو سپورٹ کریں, اس پہ کانگریس مین یا کانگریس وومن جو ہیں وہ سائن کریں. یہ ہماری ریکویسٹ ہے. یہ میرا نام ہے, میرا نام احمد مقصود ہے, میں فزیشین ہوں, میرا فلاں ایڈریس ہے, اور میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کانگریس مین سے. اور میں آپ کو ان کے نام سناتا ہوں. اس سے ٹاپ پہ نام ہے کولن ایلفرڈ جو کہ ڈیموکریٹ ہیں ٹیکسس سے, اور یہ ہاؤس فارن افیئرس کمیٹی کے بہت امپورٹنٹ ممبر ہیں. کولن ایلفرڈ کے بعد دوسرا نام ایبیگیل اسپینبرجر. ایبیگیل اسپینبرجر پہلے CIA میں کام کرتی تھیں, ابھی بھی انٹیلیجنس کمیٹی کے ساتھ ہیں, ڈیموکریٹ ہیں, ورجینیا 7 سے ہیں. ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے, اس کے بعد یہ ورجینیا کے گورنر کا الیکشن لڑ رہی ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گی. امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایبیگیل اسپینبرگر بہت کلوز فرینڈ ہیں ایلیسا سلاٹکن کی, مکی شیرل کی, اور مکی شیرل اور ایلیسا سلاٹکن دونوں جو ہیں اس خط کے اوپر سائن کر چکے ہیں, اس لیٹر کو وہ سائن کر چکی ہیں, سپورٹ کر چکی ہیں. اینڈی کم ڈیموکریٹ ہیں, نیو جرسی سے ہاؤس فارن افیئرس کمیٹی کے ممبر ہیں. برائن فٹس پیٹرک ریپبلکن ہیں, پینسلوینیا سے ہیں. ٹم برشٹ ریپبلکن ہیں, ٹینیسی سے ہیں, پہلے سپورٹ کر چکے ہیں. آگسٹ فلوگر ریپبلکن ہیں, ٹیکسس سے ہیں, پاکستانی کازز کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. جم ہائمز ڈیموکریٹ ہیں, کونیٹیکٹ سے ہیں. سٹیون ہارسفورڈ ڈیموکریٹ ہیں, نیواڈا سے ہیں. کیتھ سیلف ریپبلکن ہیں, ٹیکسس سے ہیں. ناتھانیل مورن جو ہیں ریپبلکن ہیں, ٹیکسس سے ہیں. کرس اسمتھ ریپبلکن ہیں, نیو جرسی سے ہیں. جیسن کرو کولوریڈو سے ہیں, ڈیموکریٹ ہیں. سب کے میں نے آپ کو فون نمبر بھی دے دیے ہیں. یہ سب ایک ایسی ویل ریسرچ, یہ مطلب ظاہر ہے کانگریس مین تو بہت سے ہیں, 435 کانگریس مین, لیکن یہ وہ 12 کانگریس مین ہیں جن کو آپ نے ذرا سا پرسویٹ کرنا ہے اور انہوں نے اس پہ سائن کر دینے. یہ اسٹرگل ہماری جاری رہے گی. تھینک یو.